نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 234 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون، والذین اور وہ جو یتوفون یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں، یہ فعل مجہول ہے۔ یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یتربصن یتربصن وہ انتظار میں رکھیں۔ کہ یہ لفظ پچھلی آیات میں بھی گزرا تھا۔ یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِہِنَّ اپنے نفسوں کو، اربعۃ 4 اشہر مہینے، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشرن اور 10 دن، یعنی کہ 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَا پھر جب وہ پہنچیں، اجلہن اپنی مدت کو، اور اپنی مدت سے مراد یہاں پر عدت کا یہ پیریڈ ہے 4 مہینے 10 دن۔ فلا جناح علیکم تو نہیں کوئی گناہ تم پر، علیکم تم پر، فی ما اس میں جو فعلنا وہ کرے، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروفی اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، واللہ بما تعملون خبیر اور بے شک اور اللہ تعالیٰ اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح علیکم اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فی ما اس میں جو عرضتم عرضتم یہ جس طرح ہوتا ہے نا وہ عرض کرنا، اردو میں جب درخواست لکھتے ہیں تو اس کو عرضی بھی کہتے ہیں نا، عرضی پیش کرنا، تو وہی لفظ ہے عرضتم، اشارہ کرو تم، بھی ہی ساتھ اس کے، من خطبۃ النساء خطبۃ النساء پیغام نکاح سے، ٹھیک ہے، خطبہ ہوتا ہے ایک، یہ خطبہ ہے، من خطبۃ النساء پیغام نکاح میں سے، النساء عورتوں کے، او اکننتم یا چھپائے رکھو تم، اکننتم چھپائے رکھو تم، فی انفسکم اپنے نفسوں میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن ضرور تم ذکر کرو گے ان کا، ستذکرو ضرور تم ذکر کرو گے، ستذکرون ٹھیک ہے، یہ یہاں تک لفظ ہے نا، ستذکرون کہ تم ضرور ذکر کرو گے، ہن ان کا، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن وعدہ سے ہے، نہ تم وعدہ لو ان سے، سرًا چھپ کر،
इल्ला मगर अन तक़ूलू ये कि तुम कहो क़ौलन मारूफा भली बात वला ताज़िमू ताज़िमू अज़म से है इरादा करने से है वला ताज़िमू और ना तुम अज़म करो उक़दतन निकाही अक़द निकाह का हत्ता यहाँ तक के यबलुगल किताबु के पहुँच जाए किताबु से मुराद लिखी हुई मियाद यानी कि ये जो लिखा हुआ ये पीरियड है ना वो के हत्ता यबलुगल किताबु यहाँ तक के पहुँच जाए मुकर्ररा मियाद अजलहू अपनी मुद्दत को वअलमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह यअलमू जानता है माफी जो है अनफुसिकुम तुम्हारे नफ्सों में फहज़रूहु बस डरो उससे वअलमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफूरुन हलीम बहुत बख्शने वाला और बहुत बुर्दबार है ला जुनाह अलैकुम नहीं है कोई गुनाह तुम पर इन अगर तल्लक़तुमुन निसाअ अगर तुम तलाक दे दो औरतों को मालम तमस्सूहुन्ना माँ जबकि लम नहीं तमस्सूहुन्ना तुमने छुआ उन्हें मस करना ना तुमने छुआ उन्हें औ तफरिदू या तुमने मुकर्रर किया फर्ज से है ना फरीजा जो इस फरीज आता है इसके लिए भी हक महर के लिए भी आता है औ या तफरिदू तुमने मुकर्रर किया लहुन्ना उनके लिए फरीदतुन कुछ महर व मत्तिऊहुन्ना और मालो मता दो उन्हें अलल मूसिई ऊपर वुसत वाले के क़दरहू उसकी कुदरत के मुताबिक उसकी वुसत के मुताबिक अलल मुक़तिरी और तंगदस्त के लिए तंगदस्त के ऊपर मुक़तिरी तंगदस्त के ऊपर क़दरहू उसकी वुसत के मुताबिक उसकी कुदरत के मुताबिक मताअम बिल मारूफी फ़ायदा पहुँचाना है एक अच्छे तरीके से हक्कन अलल मुहसिनीन ये हक है ऊपर मुहसिनीन के लिए मुहसिनीन कौन होते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे पहले भी डिस्कस हो चुका है एक दफ़ा फिर इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखेंगे व इन तल्लक़तुमूहुन्ना और अगर तल्लक़तुमूहुन्ना तलाक दे दो तुम उन्हें मिन क़ब्ली इससे पहले के अन तमस्सूहुन्ना तुमने छुआ उन्हें वक़द और तहकीक फ़र्रत्तुम मुकर्रर कर दिया था तुमने ठीक है यहाँ पर बात हुई थी कि अभी मुकर्रर नहीं किया अब यहाँ पर है कि हक महर मुकर्रर हो गया है फ़र्रत्तुम मुकर्रर कर दिया था तुमने लहुन्ना उनके लिए फरीदतन कोई महर फनिस्फु तो आधा है माँ जो फ़र्रत्तुम मुकर्रर किया तुमने इल्ला मगर अन के याफूना वो माफ़ कर दें यानी कि वो औरतें जो हैं माफ़ कर दें तो रुखसती से पहले की बात हो रही है ना माफ़ कर दें औ या याफू माफ़ कर दे अल्लदी वो जो बियदिही हाथ में है जिसके यद हाथ को कहते हैं ना बियदिही हाथ में है जिसके उक़दतुन निकाही निकाह की गिरा ठीक है जो वली जो होता है वली जो होता है वो ओबियसली अगर बाप जिंदा है तो फिर बाप वली होता है ना भाई होता है या इसी तरह फिर उसके करीब के जो रिश्तेदार होते हैं तो बियदिही हाथ में है जिसके उक़दतुन निकाही निकाह की गिरा व अन ताफू
اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقربو زیادہ قریب ہے، زیادہ نزدیک ہے، للتقوی تقوی کے لیے، ولا اور نہ تنسوا الفضل تم بھولو احسان کو، نسیان سے تنسو، اور نہ تم بھولو فضل کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، ابھی درمیان میں جو ہے وہ دیکھیں کہ نماز کی بات آ گئی اور کہا گیا ہے کہ حفاظت کرو سب نمازوں کی اور نماز درمیانی کی، ٹھیک ہے، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر، قنوت بھی اسی سے یہ نا، قانتین فرما بردار بن کر، فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر خوف ہو تمہیں، فَرِجَالًا تو پیدل، او رکبانن یا سوار ہو کر، فَإِذَا پھر جب، آمنتم امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس ذکر کرو اللہ کا، کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تمہیں، ما جو نہیں تکونو تھے تم، تعلمون تم جانتے، ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم پڑھیں گے 239 تک، اس کے بارے میں ہم مزید دیکھ لیتے ہیں۔ جی یہ آیات کا تھوڑا سا تشریح ہے۔ آج جو ہم نے آیات پڑھی وہ اس میں کیا تھا، پہلے تو یہ کہا گیا کہ جو فوت ہو جائیں، یعنی کہ کسی عورت کا شوہر جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، تو کہا گیا کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ 4 مہینے 10 دن، جو بیوہ جو ہے اس کی عدت جو ہے وہ حیض کے کاؤنٹ سے نہیں ہے، بلکہ اس کو مہینے کا جو کاؤنٹ ہے وہ بتایا گیا ہے، 4 مہینے 10 دن، اور یہ اس کی یہ پیریڈ جو ہے نا اس کے سوگ کا پیریڈ ہے۔ ویسے عام تو انسانوں کے لیے کسی بھی رشتے میں اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، لیکن بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے۔ یہاں سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں شوہر کے حقوق کا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اگر ڈیتھ ہو گئی ہسبینڈ کی تو نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ختم ہو گیا، وہ عورت دیکھ نہیں سکتی اور پتہ نہیں کیا کیا پابندیاں لگاتے ہیں، تو پھر یہ اتنی جو ہے وہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ جو عدت کا پیریڈ ہے، اور ایسی کوئی بھی روایت جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، کوئی ایسی دلیل ہی نہیں ہے۔ عورت اپنے شوہر کے مال میں حقدار ہے، اگر اس کا نکاح ہی ختم ہو گیا تو پھر تو وہ حقدار بھی نہیں بن سکتی، تو اسی لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اس میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو انہوں نے ان کو خود غسل دیا تھا، اور اسی طرح ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک تھیں جو بیوی تھیں اسما رضی اللہ عنہ، اسما بن امیس اگر میں بھول نہیں رہی تو، یہ پہلے تھیں جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، تو پھر جعفر رضی اللہ عنہ کا شہادت ہو گئی تھی جنگ موتا میں، تو اس کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا تھا، تو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا،
تو ہمیں اس طرح کی روایات ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مرنے سے نکاح نہیں ختم ہوتا، وہ عورت اس آدمی کی ہی بیوہ کہلاتی ہے نا۔ تو بات کر رہے تھے کہ طلاق کی عدت جو ہے بیوہ کے لیے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ بیوہ کی عدت زیادہ سخت ہے مطلقہ عورت کی نسبت، ٹھیک ہے؟ اس زیادہ پابندیاں جو ہیں وہ بیوہ کی عدت میں زیادہ پابندیاں ہیں۔ طلاق والی جو عدت ہے اس میں عورت صرف شادی نہیں کر سکتی، اور حاملہ جو اگر عورت ہو تو اس کی جو مدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ لیکن 4 مہینے 10 دن جو ہے یہاں پر اگر جو اگر کوئی بیوہ ہے اور اس کی وہ حمل سے بھی ہے تو اس کو اپنے اس کی پھر وضع حمل نہیں ہوگا، بلکہ 4 مہینے 10 دن اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر اس کا 4 مہینے 10 دن سے پہلے وضع حمل ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کو یہ مدت پوری کرنی ہوگی۔ بیوہ کی عدت میں عورت کی رخصتی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بیوگی تب ہوگی کہ رخصتی ہوئی اور خلوت صحیحہ ہوئی، یعنی کہ خلوت ملی۔ تعلقات شرط نہیں ہے، لیکن جو ہے خلوت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی تو طلاق کی صورت میں عدت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک پوائنٹ دیکھ لیجئے کہ 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سے صرف ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا اور صحابہ کی بھی اور یہ ساری، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں وہ لوگ اگر جنگیں بھی ہوتی تھیں، بیمار وغیرہ بھی ہوتے تھے، کہ جنگیں تو آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدگی سے کافی وہ ہوتی رہتی تھیں، تو صحابہ شہید بھی ہوتے تھے۔ تو اس معاشرے کے اندر یہ نہیں تھا کہ عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ وہ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ خیال کرتے تھے کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کے بچے بھی ہیں، تو اس کو کوئی نہ کوئی فوراً سہارے کی ضرورت ہے، تو اس کو پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ اس کا جو ہے صحیح طرح سے اس کی باعزت طریقے سے وہ رہ سکے۔ تو ہمارے ہاں دوسری شادی جو ہے وہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے اور مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ آدمی جسمانی اور مالی طاقت رکھنے کے باوجود اگر شادی نہ کرے تو غیر مناسب ہے۔ آج کل کی سوسائٹی ویسے بھی کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے، تو کیپٹلسٹک سوسائٹی میں تو بیچارہ آدمی جو ہے وہ ایک ہی بیوی کے ساتھ اس کو اخراجات پورے کرنے میں اس کا جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہوا ہے اور وہ اس طاقت بھی رکھتے ہیں تو ان کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ ہے دنیا میں بھی۔ اور اگر فی عورت فی بندہ ہو تو پھر بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ شادی نہیں کر سکیں گی۔ اگر کوئی مرد کرنا چاہتا ہے اور خواتین رکاوٹ بن رہی ہیں تو وہ غلط کر رہی ہیں۔ کچھ علماء کی فہرست ہے جنہوں نے شادی نہیں کی۔ ان پر ایک کتاب بھی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی مصروفیت بہت زیادہ تھی، اور ان کو یہ تھا کہ وہ مطلب انہوں نے اپنا ایک مشن بنایا ہوا تھا لائف کا، اور اس مشن کے اندر ان کی اتنی زیادہ کمٹمنٹ تھی کہ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے شادی کر لی تو پھر ہم اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر سکیں گے، اور یا تو کہ ہماری کمٹمنٹ نہیں پوری ہوگی یا پھر اس عورت کے حقوق پورے نہیں کر سکیں گے، گھر والوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے، تو وہ ایک زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کا کسی کا مشن جو ہے وہ اتنا بڑا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ مطلب کہ ٹھیک ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کا کام اتنا بڑا ہے۔ اس میں جس طرح امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا نام آتا ہے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو آپ ان کے کام بھی دیکھیں نا، پھر ان کے کام امت کے لیے تھے اور وہ کوئی معمولی کام نہیں تھے۔ ان کا دھیان ہی نہیں کیا کیونکہ ان کی اشاعت میں اتنی مصروفیت تھی کہ انہیں وقت نہیں ملا، جبکہ ہماری تاریخ ان علماء سے بھی بھری پڑی ہے جو شادی شدہ بھی تھے اور انہوں نے دین کے لیے بھی انمول خدمات انجام دی، ٹھیک ہے؟ اگر دوسری طرف دیکھیں تو وہ لسٹ بہت بڑی ہے کہ جنہوں نے شادی بھی کی اور جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام بھی کیے۔
235 नंबर आयत में जो कहा गया है, इशारे की जो बात की गई है, शादी का इशारा, तो इससे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, जिन्हें मुफस्सिरुल कुरान कहा गया है, कि वो कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि आदमी अगर इस घर में गया जहाँ इद्दत वाली औरत है, तो वो ये कह सकता है कि मेरा शादी का इरादा है, अल्लाह मुझे कोई नेक औरत, अल्लाह करे कि मुझे कोई नेक औरत मिल जाए। यानी कि इस तरह ढके छुपे अल्फाज में इशारतन एक बात कर देनी। फातिमा बिनते कैस को 3 तलाक़ें हुईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारी इद्दत गुज़र जाए तो बता देना। जब उनकी इद्दत ख़त्म हुई तो वो आईं तो फरमाया कि उसामा रज़ी अल्लाह ताला से निकाह कर लो। तो और फिर यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो निकाह का जो पैगाम था उन तक पहुँचाया। फिर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा जो नमाज़ों की जो बात हुई है, इसमें ज़्यादातर जो है जो दरमियान वाली जो नमाज़ है उसके बारे में उलमा का यही राय है कि ये असर की नमाज़ है। और फजर और ज़ोहर क्योंकि दिन की नमाज़ें हैं, मगरिब और इशा रात की नमाज़ है और दरमियान में असर की नमाज़ आती है, तो असर की नमाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। कब्र के अंदर भी जब फरिश्ते हिसाब-किताब लेने आएँगे और मैयत जो है वो जागती है, तो उस वक़्त भी असर का टाइम ही दिखाया जाता है। तो असर की नमाज़ वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2 वक़्त पे मिल रहे होते हैं। तो ये यहाँ तक इन आयात की डिटेल थी। बाकी वो जो हमने पढ़ा कि रुखसती के बगैर जो है उसमें अगर फ़र्ज़ कर दिया गया हुआ है, महर मुकर्रर कर दिया गया है तो रुखसती नहीं हुई तो फिर आधा महर होगा, और अगर नहीं है तो फिर एक एहसान मतलब रवैया अपनाते हुए कुछ भी दे देना अपनी वुसअत के मुताबिक। अमीर जो अपनी वुसअत के मुताबिक दे दे और गरीब अपनी वुसअत के मुताबिक दे दे, कि एक एहसान का रवैया अपनाते हुए, कि एक लड़की से निकाह हुआ था लेकिन अगर रुखसती नहीं हुई, तलाक हो गई इससे पहले ही, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को एप्रिशिएट किया है। कुरान जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको देने वाला बनाता है, ना कि लेने वाला। आपको गिविंग एंड पे रखता है। लीडरशिप जो है वो दी जाती है। तो वो रवैया है। और फिर ये है कि अगर रुखसती हो चुकी है तो फिर आधा महर, और उसमें भी क्या है कि दोनों तरफ एहसान करने का रविश अपनाने की तरगीब दी गई है कि आदमी तो आधा महर दे, ये इसकी तरफ से वो दे, लेकिन अगर औरत चाहे तो उसको माफ़ भी कर सकती है। तो ये उसकी तरफ इशारा है। हम कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं मुसलसल तलाक की आयात, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर अपनी राय दीजिएगा जब हम मुकम्मल करेंगे। और फिर ये है कि अभी आप लोगों ने आपके पीछे जो हमने क्वेश्चन मैंने किया था कि सवालात जो सहाबा ने किए हैं उसके बारे में भी मैं आपकी राय लूँगी। और कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 90 लेसन्स जो हैं वो मुकम्मल हो गए। रिकॉर्डिंग मैंने कल नहीं भेज सकी, आज मैं इंशाअल्लाह ताला भेज दूँगी। तो 90 लेसन्स के बाद भी मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों से मैं राय ज़रूर लूँगी, क्योंकि हमने ये शुरू में कहा था कि 90 डेज़ जो हैं, शुरू वाले 90 डेज़ जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वो फर्स्ट डे जहाँ पर आप खड़े थे और आज 90 डेज़ मुकम्मल होने के बाद आप क्या समझते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं और आपने क्या कुछ सीखा? तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी, आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं, ये भी टॉपिक आपने ये पढ़ा हुआ है, पहले हमने बुक में पढ़ा था, लेकिन हम इसको थोड़ा-सा मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं। जी, यहाँ पर आपके सामने तस्वीर है। लिखा हुआ है कि जी सिर्फ़ 2 इशारों से कुरान के सारे अहकामात का तर्जुमा सीखें।
ٹھیک ہے, ایک اسکرو بنا ہوا ہے اور آگے لات, ٹھیک ہے, لا اور آگے تا. تو یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ صرف ان دو تصاویر کے ذریعے ہم قرآن کے سارے احکامات اور ممنوعات, ٹھیک ہے, احکامات اور ممنوعات, یعنی کہ احکامات سے مراد وہ چیز, وہ آیات جن میں حکم دیا گیا ہے, ممنوعات سے مراد یہ ہے کہ وہ آیات جن میں کسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہے, تو وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, نواہی و منکرات, لات, نواہی و منکرات, لات وہاں پر آئے گا, اور اوامر و احکامات. تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. موٹی موٹی نشانیاں کہ دوسرے اور آخری حرف پر جزم, دوسرے اور آخری حرف پر جزم, یعنی کہ جیسا یہ ہے نا نیچے لکھا ہوا اس کا اقتلو, تو قاف جو ہے دوسرا حرف ہے اور آخری حرف, ٹھیک ہے, واو, اس پر جزم. اور ان نشانیوں کے ساتھ آخری حروف واو الف, ٹھیک ہے, یا تو واو الف ہے یا آخری حرف پر جزم. ٹھیک ہے, یہ دو نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ یا تو واو الف ہوگا یا آخری حرف پر جزم. تصویر کے الفاظ کے تلفظ یعنی پروننسیشن پر غور کریں. اسکورو پڑھتے وقت سین پر جزم رہنے کی وجہ سے سین پر رک کر آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پریکٹس کروائی گئی ہے. تو اب اسی پروننسیشن سے ریلیٹڈ جو وہ لفظ ہیں ان کو دیکھ لیں کہ اذکرو یاد کرو, اغسلو دھو لو, اقتلو قتل کرو, اشکرو شکر کرو, اسجدو سجدہ کرو, ادخلو داخل ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں آپ کو ایسا پتہ لگ رہا ہوگا کہ حکم دیا جا رہا ہے. تصویر اور الفاظ کے تلفظ پر غور کریں کیونکہ سارے الفاظ اسی پیٹرن پر آئیں گے. اذکرو, اشکرو, ادخلو, اسجدو, اصبرو, اصبرو سوری نہیں اصبرو, ٹھیک ہے, کیونکہ باقی نیچے کسر ہے. موٹی موٹی نشانیاں دوسرے اور آخری حرف پر جزم, معنی کر, یعنی کہ معنی میں کر کا لفظ آئے گا. دوسرے اور آخری حرف پر جزم اگر ہوگی, دوسرے اور آخری حرف پر جزم, ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے دوسرے اور آخری حرف پر جزم, تو معنی میں کر کا جو ہے وہ کیا جائے گا. جس طرح اذکر, اذکر ذکر کر, اسجد سجدہ کر, اشکر شکر کر. اور دوسرا کیا ہے کہ اگر آخری حرف واو الف ہے تو کرو آ جائے گا. اقتلو یوسفا, قتل کرو یوسف علیہ السلام کو. ٹھیک ہے جی, یہ اس کی پھر کچھ اور مثالیں ہیں. اذکرو, اشکرو, ادخلو, اسجدو, اصبرو, انفقو, پھر اس کے بعد انصرو, اعبدو, اقتلو, ارکعو, اعبدو, اطیعو, استعینو, ادعو, اسمعو. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا انفقو اور اطیعو, اس میں جو حمزہ ہے نا یہ اس کا اپنا ہے. ٹھیک ہے, یہ حمزہ وصلی ہے, اس وجہ سے ہم اس کو اس کے حساب سے زیر کریں, لیکن اس کا اپنا حمزہ ہے اسی لیے اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا جو اس کے اوپر اپنی حرکت ہے. تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں, آپ لوگ کے مائکس میں کھولتی ہوں. تو جی آپ لوگوں میں سے کون پڑھنا چاہے گا؟ میں نے آپ کے مائک سے میوٹ کر دیے. جی عظمیٰ عارف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عظمیٰ, آپ کو سمجھ آئی ہے آج کے لیسن کی؟ سمجھ تو آئی ہے, چلیں کوشش کرتے کریں. ہیں پڑھنے جی کی. اوپر سے بھی پڑھیے گا, یہ ہیڈنگ بھی پڑھیے. اگر دوسرے اور آخری حرف پر جزم ہو تو اس کا مطلب کسی کام کرنے کا حکم, طلب یا التجا ہوتی ہے. جیسے اچھا, ابھی جو ہم نے رول پڑھا تھا اس کا وہ یہ تھا نا کہ اگر تو الف لام ہوگا نا پھر تو زبر آئے گا,
اور اگر ویسے تیسرے جو ہے نا الف لام والا حرف ادھر کی آئے گا نہیں نا, الف لام تو اسم کے ساتھ ہوتا ہے نا. وہی میں اسی کو دوبارہ سے دماغ میں لا رہی تھی جی جی کہ اگر پیش ہوگا تیسرے حرف پر تو پھر تو پیش ہی پڑیں گے الف کو بھی نا. جی جی اور اگر زیر ہوگا تو پھر زیر پڑیں گے, زیر ہی پڑیں گے. ہاں جی. اور اور زبر اگر صرف اس زبر وقت ہوگا, پڑیں گے نا جب الف لام ہوگا. ہاں جی, زبر جو ہوتی ہے وہ الف لام کی صورت میں آتی ہے, لیکن ویسے اگر زبر ہوگی تو بھی زیر ہی پڑا جائے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا, اغفر معاف کر, اور ارحم رحم کر, اذکر یاد کر, انزل نازل کر, اسجد سجدہ کر. اچھا مجھے ویسے یہ بتائیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کون سا؟ مطلب یہ جو ہے نا, یہ تو امر کے صیغے ہیں نا, لیکن یہ اس میں کیا جی ہے, یہ غائب ہے, حاضر ہے, کیا ہے؟ یہ ہے فعل ماضی امر. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہاں پر اگر کیا کہیں گے معاف کر, تو یہاں پر آپ کیا کس کو کہہ رہی ہیں معاف کر, اگر اس کا پورا کمپلیٹ ترجمہ کیا جائے نا. ظاہر ہے یہ حاضر ہے نا, متکلم ہے, متکلم ہے. نہیں متکلم نہیں ہے, حاضر ہے نا, تو متکلم تو نہیں ہو سکتا نا. یہاں پر آپ کہیں گے تو معاف کر, تو رحم کر, تو ذکر کر, تو نازل کر, تو سجدہ کر. ٹھیک ہے, حاضر ہوا, حاضر ہے. ہاں جی. اذکرو یاد کرو, اشکرو شکر کرو, اس کے ساتھ اقتلو وہ بھی لگاتی قتل جائیں نا, کرو. تم بھی لگاتی جائیں کیونکہ جمع ہے نا, تم یاد کرو, اچھا, تم شکر کرو. تم ذکر کرو, تم شکر کرو, تم قتل کرو, اسبرو تم صبر کرو, اسبرو, اسجدو سوری اسبرو تم صبر کرو, اور اسجدو تم سجدہ کرو. تم سجدہ کرو. جی آگے یہ دیکھیے, اب اس میں تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن کچھ الفاظ کی فرق لگے گی, تو تلفظ پر غور کریں اور ترجمہ کریں, سہولت کے لیے معنی دیے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے کوشش کریں, یہ پہلا جو اس کا جو ہے یہ باکس, اس جی کو پڑھیے. اقرا پڑھنا. تو کیا اس کا کیا ترجمہ کیا کریں گی؟ اقرا پڑھ, قم اٹھ, انذر ڈرا, انذر ڈرانا, ہاں ڈرا. انذر ڈرا. اجعل بنا, انزل نازل کر, اغفر معاف کر, ارسل بھیج, انصر مدد کر, ارزق رزق دے, قل کہہ دیجئے, اذهب جاؤ, اور اشرح کھولو. کھول. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ بارک اللہ, اچھی کوشش کی آپ نے. یہاں پر تھوڑی سی انفارمیشن فرق ہے, اور اس جی کی وجہ کہ وہ جو حروف کا پیٹرن, الفاظ کا پیٹرن جو فرق ہوتا ہے اس وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات وہی ہوگی. جی نیکسٹ کون ٹرائی کرے گا؟ جی جلدی سے ہینڈ ریز کریں. آسان ہے, مشکل نہیں ہے, آپ کوشش کریں گے, پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. جی چلیں پھر ایسا کریں, میشم اعظم آپ پڑھیے. چلیں میشم, آپ نے ہینڈ بھی ریز کر دیا. جی یہ دوسرا باکس آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اس کو پڑھیے. اور یہ سارے الفاظ جو ہے نا, یہ قرآن کے اندر سے ہی لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کو تو بچا, خذ لے, اسکن رہ, اب اس
बेच, इबारत सल, इबास, बेच, हम्म सल, सवाल कर, हम्म उन्जुर, देख, हम्म उनफिकू, अनफिकू, ये अपना इसका अनफिकू, इसका हमजा अपना है, ठीक है, असली है। अनफिकू उन्होंने खर्च, तुम खर्च करो, खर्च कर, खर्च करो, हाँ जी, अनफिकू तुम खर्च करो। बुदू तुम इबादत करो, हम्म कूनू हो हम्म जा, तुम हो जाओ। तुम हो जाओ, अनफिकू तुम छे खर्च ये हाँ, करो, हाँ ये भी। उसजुदू उसजुदू तुम सजदा करो, हम्म वस्कुरू और जिक्र, और तुम जिक्र करो, और तुम जिक्र करो या तुम तुम याद याद करो, करो। ठीक है। अभी आगे देखिए, ये भी वही हैं, ये वाले अल्फाज जो है ना ये वही हैं। यहाँ पर जो है वो ला के साथ अब आए हैं, ला तक़हर, ठीक है, ना तू सख्ती कर, ठीक है। सख्ती कर, अब ये ला के साथ आया ना पहले, ला तनहा, हाँ जी पढ़िए, ला तनहर। ला तनहर, ना तू झिड़क, हम्म ला तुब्तिलू, ना तू बर, ना तुम बर्बाद करो, हम्म ला तक़नतू, ना तुम मायूस होना, ना ला तुम मायूस तदखुलू, हो, ना ना तुम ना मायूस तुम हो। मायूस, हम्म ला तदखुलू ना तुम दाखिल हो, ला तत्ताबिउ ना तुम इत्तिबा करो, हम्म ला ताकुलू ना तुम खाना खाओ, ना तुम ला खाओ। तत्ताखि ला तत्ताखिजू ना तुम बनाओ, ला तरफाऊ ना तुम बुलंद करो, ला हम्म तस्जुदू ना तुम सजदा करो, ला तुफसिदू ना तुम फसाद करो, ला तनकिहू ना तुम निकाह करो। ना तुम निकाह करो, ठीक है जी। तो आसान था मिशम या मुश्किल था? सही था। सही था, चलिए ठीक हाँ है, जी। पढ़ा तो अब इजी हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जी आपके सामने के आखिरी हर्फ पर जज़म और वाव अलिफ पर जज़म, ठीक है। हम अभी वही पढ़ रहे हैं लेकिन इसको अब एक और एंगल से देख लें। अगर आखिरी हर्फ पर जेर ज़बर पेश ना हो, यानी कि तीनों हरकत जो इनमें से कोई भी ना हो बल्कि जज़म हो, तो इसका मतलब किसी काम करने का हुक्म, तलब या इल्तिजा होती है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा जज़म जिस पे होती है ना अलामत सुकून, अरबी मुसहफ़ में कभी उसके ऊपर कोई भी अलामत नहीं भी होती, ठीक है। कुछ ऐसी भी जगह आती हैं कि वहाँ पर अलामत नहीं होती, तो वो जज़म ही होती है, इसका मतलब होता है वो साकिन है। तो जैसे रब्बी जुअल, रब्बी जुअल ए मेरे रब बना, रब्बी इग़फिर ए मेरे रब माफ़ कर, रब्बी इग़फिर वरहम ए मेरे रब माफ़ कर और रहम कर। रब्बी शुरह ली सदरी ए मेरे रब खोल दे मेरे लिए मेरा सीना, ठीक है, ली मेरे लिए, सदरी मेरा सीना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना ए हमारे रब तू कबूल फरमा हमसे, ठीक है। रब्बिग़फिर ए मेरे रब माफ़ कर, ली मुझे, वहब ली मुल्कन और अता कर मुझे बादशाहत। रब्बना अनज़िल अलैना माइदतन ए हमारे रब उतार हम पर दस्तरख्वान, ठीक है। ये ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने कहा था ना, सूरतुल माइदा इसी के ऊपर नाम है। तो ये वाला टॉपिक जो है ये वाला हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो हमने पिछली बुक में पढ़ा था कि आखिरी हर्फ वाव अलिफ पर जज़म प्लूरल के लिए होगा, ठीक है। यानी कि वाव अलिफ जो है अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, वाव अलिफ जो है वो प्लूरल के लिए होगा, वरना आखिरी हर्फ साकिन जो होगा उसमें कर का मानी आएगा, और ये वही वाली सारी आयात हैं, ठीक है। उसजुदू लि आदमा ला तस्जुदू लिश्शम्सी ला तुफसिदू फिल अर्दी ला तनकिहुल मुश्रिकाती वज़्कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम, ठीक है।
تو یہ واو الف کے ساتھ ہے یہاں پر اس میں اذکرو انفقو، پھر یہ لا کے ساتھ لا تأکلو اعبدو، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر اس کی کچھ ریپیٹیشن اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم اگلے اسباق کی طرف آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے یہ جو ضمائر ہیں نی کا نا کم ہو ہم تو تا نا تم ہمارے پیچھے آتے جائیں گے. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے ایک رول پڑھا اور پھر اس کے بعد ضمائر جو ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں. اب اذکرو والے جو لفظ ہیں جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ان کے ساتھ جب یہ ضمائر لگیں گے انبیؤ، جب یہ یہاں پر نی لگا بنا تو اصل میں لفظ کیا تھا انبیؤ خبر دو نی مجھے، انبیؤنی خبر دو مجھے یا بتاؤ مجھے. نبا سے ہے نا، نبا ہوتا ہے بتانا، نبی بھی اسی سے ہی ہے. وخشونی ڈرو مجھ سے، فذکرونی یاد کرو مجھے، ارینی دکھا مجھے، فاتبعونی پیروی کرو میری، اتخذونی بنا مجھے، انذرنی مہلت دے مجھے، اذکرنی یاد کر مجھے، اجعلنی بنا مجھے، ادخلنی داخل کر مجھے، واخرجنی اور خارج کر مجھے یا نکال مجھے. پھر اس کے بعد یہاں پر نی کے ساتھ ہیں، اب یہ نا کے ساتھ ہے. اہدینا ہدایت دے ہمیں، آتینا دے ہمیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ہیں. تو کون پڑھے گا آپ میں سے؟ بہت آسان ہے، ترجمے سے نیچے لکھے ہوئے ہیں اور ضمائر کے تراجم آپ کو ویسے بھی پتہ ہیں. جی کوثر یہاں سے پڑھیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وجعلنا وجعلنا اور بنا ہمیں، وقینا اور بچا ہمیں، اخرجنا نکال ہمیں، ونجینا اور نجات دے ہمیں، ارینا دکھا ہمیں، فاکتبنا بس لکھ دے ہمیں. ہاں فاکتبنا لکھ دے ہمیں نا. ونصرنا اور مدد کر ہماری، ورزقوہم اور کھلا ہمیں یا رزق دے ہمیں. رزق دے ہمیں. اخرجوہم اور نکال ہمیں. جی جی اچھا یہ جو حمزہ وصلی ہے یہ پیچھے ہم نے پڑھا وذکرو اور تو ذکر کر، یہ اس میں مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ اس میں تو آیا تو تو کس وجہ سے آیا ہے؟ تو یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ امر جب جو ہے نا جمع کا صیغہ تھا نا وذکرو وسجدو اسجدو اور یہ دو کے جب آگے واو والے کے ساتھ ہاں اسجدو، تو یہ آپ نے بتایا کہ وہاں لگے گا کہ تو سجدہ کر. تو یہ تو کس وجہ سے آیا؟ وہ اس لیے یہ کہ تو کا میں امر جو ہے نا وہ حاضر کے صیغے سے بنتا ہے نا. ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا نا شروع میں، اگر آپ کو اچھا یاد تو ہو. وہ ٹھیک ہے جیسے وہ آتا ہے کہ کالا اس نے کہا تو یہ اس کے ساتھ ہی آ جائے گا، جس اس طرح کے ہم ساتھ ہی نے ضمیر لگا ہے. ہاں جی، جس طرح ہم نے جب سیغے پڑھے تھے نا شروع میں تو ہم نے جی حاضر کو جی نکال جی کے پھر حاضر کی جی علامت مضارع ختم جی کر کے تو ہم نے حمزہ وصلی لگایا تھا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے تو اسی لیے وہ حاضر کے صیغے سے بنتا ہے نا. حکم سامنے والے کو دیا جاتا ہے، التجا سامنے والے سے کی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے بس وہ مجھے سمجھنا تھا نا کہ وجہ کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پر تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. وقتلوہم اور قتل کرو انہیں، وَإِذْهُمْ اور نصیحت دو انہیں، نصیحت کر انہیں، نصیحت کر انہیں، آتی کیا آنا دو دینا عطا کرنا عطا کرنا. آتیہم دو انہیں، وکسوہم اور پہناؤ انہیں، وکسوہم اور
पेनहाउन है। पेनहाउन, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप रोक रही थी ना, फक्तुबना के लिखते हमें, तो ये दुआ है ना जो की थी। हाँ जी जी, हाँ वही मैं वही देखना, वो इसमें आता है। जी जी हाँ, वो यही मैं लिख रही क्योंकि वो गवाही में लिखना था ना कि हमें गवाही में लिख जी दे जी के। जी 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 अच्छा जी हाँ। अब ये टेबल है आपके पास सामने, इसमें भी वही प्रैक्टिस है, वही अल्फाज हैं कि दूसरे हर्फ पर जज़म मानी कर, दूसरे हर्फ पर जज़म और आखिर में वाव अलिफ, तो मानी करो, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ना शुरू करें, कुम से पढ़ना शुरू करें। कुम कुम ये तो सिंगल है, इसमें कुम फिर क्या आएगा? कुम का मतलब है उठना, उठो। हाँ तो यहाँ पर दूसरे हर्फ पर जज़म है ना, कुम, हाँ उठ। हाँ तो कर का इसमें आएगा उठ। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। उठ। इकरा पढ़। इफ्ताह इफ्ताह खोल। उनसुर मदद कर, उनसुर मदद कर। उनजुर दिखा। अज़हब उनजुर देख, जा दिखा नहीं देख, सॉरी देखा देख। उनजुर देख। अज़हब जा, सॉरी वो इज़हब इज़हब जा। इज इजअल बना। अनजल नाजिल कर। उसकुन उसकुन ठहर या रह। इहदी हदायत ने हदायत हदायत दे नहीं। अच्छा हदायत दे। उर्जुक 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 रिस्क दे। ये इसमें उर जो आएगा तो इसमें हमजा वो उसका साथ लगा के फिर उर्जुक है ना। अच्छा उर्जुक रिस्क दे। सल पूछ। कुल कह दीजिए, कह। अतइम 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 खिला खिला, ठीक है। अब इसमें हमजा इसका अपना है, ये हमजा वस्ती नहीं है, ठीक है, इस वजह से अच्छा इसकी अपनी हरकत है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। हब हब अता हब दे या अता कर अता कर। उक्तुब उक्तुब लिख। इज इज अल बना। इगफिर इगफिर माफ माफ कर। अनजिल अनजिल नाजिल कर। खुज ले। उबुदु इबादत कर। कू कू बचा। इज इज अल बना। इशरा खोल। ठीक है, अन यहाँ से अनजिल पढ़िए, ये जो अच्छा आखिरी वाला जो सर्कल है ना, इसको पढ़िए। अच्छा इसजुदु उसजुदु इसजुद इसमें हाँ उसजुदु इसमें आएगा ना कि तुम सजदा करो। करो हाँ जी, हाँ जी हाँ तुम सजदा करो। इद्रिब तुम मारो। इबुदु इसके मारना और बयान करना दोनों मतलब होते हैं, ठीक है। दोहरा अच्छा वाक्य ठीक है, तो बयान कर, ठीक है। इबुदु ना उबुदु तुम इबादत करो। इरकाऊ तुम रुकू करो। इदखुलु कू बचा, ये बीच में कू भी आ गया। उदखुलु उदखुलु तुम दाखिल करो। तूबू तुम तौबा करो। अनफिकू तुम खर्च करो। यअलमु तुम जानो। अति यअलमु तुम जानो। अतियो तुम इताअत करो। यअबुदु तुम इबादत करो। और ये तो पिछले वाले भी ये हाँ जी, बुदु तुम इबादत करो, ठीक है। हाँ ये भी उसी में, हाँ उसी तरह आते हैं जी। अच्छा ये अब आगे आयात हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ये भी पढ़ लें, क्योंकि
چلیں یہ آیات جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. جی کون پڑھے گا؟ چلیں پہلے تو آپ پڑھیں نا پھر اس کو ہم آگے سے دیکھتے ہیں کون پڑھتے ہیں. آپ چلیں کوثر آپ پڑھیے یہاں سے پڑھیے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور کہو لوگوں سے اچھی بات. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور ادا کرو زکوٰۃ. یا ایھا الناس کلوا اے لوگو کھاؤ مما فی الارض زمین میں سے حلالا طیبا حلال اور طیب ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی. اچھا یہاں سے یا پڑھیے ایھا الذین نمبر اچھا 6 پڑھیے. قولو کہو لا تقولو نہ تم کہو. فذکروا اللہ پس یاد کرو اللہ کو عند المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس. ذکر کرو اللہ کا مشعر الحرام کے پاس. ٹھیک ہے لا ماشاءاللہ تعبدوا بس ٹھیک الا ہے اللہ. بس ٹھیک جی ہے بارک اللہ اچھا پڑھا آپ نے. جی ادیبہ شاہین. جی یہاں سے پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تبطلوا نہ تم تبدیل کرو نہ تم ضائع کرو نہ تم ضائع کرو صدقاتکم اپنے صدقات کو بالمن احسان جتلا کر والعذاب عذاب جتلا کر. قالا کہا یا ابن اے بیٹے ما لا تاخذ نہ تم لو بلکھ جاتی تاخذ نہ تم پکڑو نہ تم پکڑو بلکھ جاتی داڑھی سے ہاں جی. ولا براس سر سے. آپ کی آواز میں ڈسٹورشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ادیبہ. یا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو لا تحرموا نہ تم حرام قرار دو کرو. ہاں جی. کرو طیبات پاکیزہ چیزوں کو ما جو احل اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں لکم تمہارے لیے. ولا نہ تم حد سے بڑھو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا حد زیادتی سے کرنے بڑھنے والوں والے. کو. ہاں جی زیادتی کرنے والے یا حد سے بڑھنے والے. جی سے بڑھنے والوں کو. قلنا کہا ہم نے لا تخف نہ تم ڈرو تخفیف کرو یا ڈرو نہ ڈرو. انکا بے شک انت الاعلی انت غالب. الاعلی انک انت الاعلی بے شک تم ہی غالب رہو گے. انکا انت الاعلی بے شک تم ہی غالب رہو گے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے. جی قل کہہ دیجیے زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہاں سے پڑھیے آیت نمبر 13 فلا اور نہ تلومونی نہ تم ملامت کرو. مجھے مجھے نہ تم ملامت کرو مجھے. ولوموا اور نہ ملامت کرو انفسکم اپنے نفس. نہیں ولا تقتلوا ولوموا اور ملامت کرو. اس میں لا تو نہیں لگا ہوا نا. ولوموا اور ملامت کرو انفسکم اپنے نفسوں کو. نفسوں کو. ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو. خشیاتا ڈر سے املاق مفلسی کے. خشیت املاق مفلس کے ڈر سے. ہاں جی مفلسی کے ڈر سے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ ادیبہ آپ نے اچھا پڑھا. بارک اللہ. جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ آسان آیات ہے زیادہ مشکل نہیں ہے.
ہمارا یہ ٹاپک جو ہے تھوڑا سا کور ہو جائے گا. جی نبیہا. جی اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تخشوا الناس، تو یا پس نہ ڈرو، نہ تم ڈرو. نہ تم بیچو بھی آیاتی میری آیات ثمناً قلیلا، بدلے تھوڑی قیمت کے. فلا تخشوہم، بس نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور رسول کی، وَلَا تَنْزَعُوا اور نہ تم جھگڑو. اچھا یہاں سے نہ تم 19 سے جھگڑا پڑھیں. کرو. ٹھیک ہے فلا تخشوا 19 سے پڑھیے. ولا تہینوا اور نہ سستی کرو، ولا تحزنوا اور نہ غم کرو، وانتم اور تم، وانتم الاعلون اور تم غالب رہو گے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے. یہ مومنوں میں 22 سے ہو. پڑھیے. 22 پڑھیے. تلک یہ حدود اللہ، حدود ہیں اللہ کی، فلا تعتدوها پس نہ آگے بڑھو ان سے. یا نہ تجاوز کرو ان سے. اچھا یہاں سے پڑھیے 25 سے. واعتصموا اور تھام لو، بحبل اللہ واعتصموا اور تھام لو، بحبل اللہ اللہ کی رسی کو، جمیعا ساری کی ساری، ولا تفرقوا اور نہ تم تفرقہ. ہاں جمیعاً جو ہے سب کے سب یعنی سب پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے. سب کے سب. ولا تفرقوا اور نہ تم تفرقہ کرو. یہاں تفرقے میں پڑھو. ٹھیک ہے جی پڑھیے آگے بھی. جھگڑا بھی کہہ سکتے ہیں نا. فرقے بازی بھی کہہ سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا نہ تم کھاؤ ربا، اضعافاً بڑھا چڑھا کر، اضعافاً مضاعفتاً بڑھا چڑھا کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو، ما نکح جن سے نکاح کیا، آباؤکم ان کے آباء و اجداد نے، تمہارے من النساء اور تمہارے تمہارے آباء و اجداد، آباؤکم جی ہاں آباء و اجداد نے، من النساء آباؤکم عورتوں میں سے، تمہارے باپ نے، من النساء عورتوں سے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے عورتوں میں سے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ الکافرین اولیاء یعنی کہ کافروں کو دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر یا سوائے مومنوں کے. نہیں مومنوں کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے. اچھا 30 پڑھیں. وتعاونوا وتعاونوا علی البر اور تعاون کرو نیکی میں، والتقوی اور تقوی میں، ولا تعاونوا اور نہ تم تعاون کرو علی الاثم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ بارک اللہ. جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ تاج. ہاں جی السلام علیکم. مجھے اتنا اچھا آتا نہیں پڑھنا. چلیں کوشش کریں. آپ پڑھنا شروع کریں. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، الذین اتخذوا ان لوگوں کو، اتخذوا بناؤ، دینکم الذین اتخذوا ان کو جنہوں نے بنایا،
الذین اتخذوا ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا دینکم تمہارے دین کو حضون مذاق و لعبن اور کھیل. ہاں دینکم لا جو ہے نا تا- تمہارا دین نہیں ہوگا، دینکم اپنے دین کو ان حضون کے اپنے دین کو حضون مذاق و لعبن اور کھیل کود. کھیل. لا لا تعذروا نہ تم بہانہ کرو. قد کفرا تحقیق قد کفرتم قد کفر تم تحقیق کفر کیا تم نے بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد کہ تمہارے ایمان کے بعد. ہاں اپنے ایمان کے بعد. اپنے اچھا ایمان کے بعد. یہاں سے پڑھیے 36 سے ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا اور نہ قریب جاؤ زنا تم زنا کے جی ولا نہ تم قریب جاؤ. ولا تقربوا الزنا اور نہ قریب جاؤ زنا کے انہو بے شک وہ کانا ہے فاحشات بے حیائی وساء اور وساء سبیلا اور وہ برا راستہ ہے. ولا تقفو اور نہ پیچھے پڑو تم ما لیس تا ہے نا ورنہ تم پیچھے پڑو اور نہ تم پیچھے پڑو ما لیسا جو نہیں ہے لکا تمہارے لیے بھی اس میں علم کوئی علم. ولا اور نہ تمشی تم چلو فی الارض زمین میں مرحا اکڑ کر. مرحا اکڑ کر. ٹھیک ہے. اور یہ اردے نہیں ہے الارضی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے آپ پڑھ لیجئے 43 ولا تبخسوا ولا تبخسوا اور نہ تم کمی کرو الناس اشیاءہم ان لوگوں کی چیزوں میں الناس اشیاءہم ان کی چیزوں میں ولا اور نہ تعصوا تم پھیرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے. ہاں یعنی کہ تم نہ کمی کرو لوگوں سے ان کی اشیاء میں ان کی چیزوں میں نہ تم تعصو نہ تم فساد کرتے پھرو فی الارض زمین پر مفسد بن کر. جی مفسد بن کر. یہاں سے پڑھ لیجئے ولا تجعلوا مع اللہ الہ ولا تجعلوا مع اللہ اور نہ تم بناؤ ساتھ اللہ کے الہن کوئی الہ آخرا انی آخر دوسرا لکم آخر دوسرا انی بے شک لکم تمہارے لیے انی بے شک میں انی بے شک میں لکم تمہارے لیے منہ اس میں نذیر ڈرانے والا مبین اور کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی انی بے شک میں لکم تمہارے لیے من ہوں اس کی طرف سے نذیر مبین کھلا ڈرانے والا ہوں. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بارک اللہ. اچھا پڑھا تاج آپ نے بھی. تو یہاں تک ہمارا یہ والا لیسن جو ہے مکمل ہوتا ہے. کل ہم انشاءاللہ پھر ایک نئی چیز پڑھیں گے. یہ والا ٹاپک جو ہے ادھر ختم ہو گیا. تو جی کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ایکسکیوز می میم. جی جی ہم نے پیچھے ایک ورڈ پڑھا تھا کو کاف پیش والی وہ اس کا بچ آئے گا یا بچاؤ؟ جی جی اس کا میننگ بچ آئے گا یا بچاؤ؟ کو بچا. ٹھیک ہے مجھے کلیئر کرنے سمجھ نہیں آئی. بچا بچاؤ ٹھیک ہے دونوں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی چلیں جی. اگر مزید کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم
اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں دعا کے ساتھ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.